This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. और उर्दू सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे और सबक का उन्वान है मिसाली मुअल्लम। हम एक इंतहाई अहम और बाबरकत मौजू पर बात करेंगे और वो है मिसाली मुअल्लम। मिसाली मुअल्लम क्या होता है? मिसाली मुअल्लम उस उस्ताद को कहा जाता है जो न सिर्फ़ इल्म सिखाता है बल्कि अपने किरदार, इखलाक और अमल से दूसरों के लिए एक अमली नमूना और रहनुमा बन जाता है। ऐसा मुअल्लिम अपने तलबा को सिर्फ़ किताबी इल्म नहीं देता बल्कि उनकी शख्सियत साजी, इखलाकी तरबियत और मुआशरती ज़िम्मेदारियों का भी शऊर देता है। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम और प्यारे तलबा व तालिबात, इस सबक को पढ़ाने का मकसद हज़रत मुहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नहायत हिकमत, नरमी और अदल से तालीम दी और दुनिया के सबसे अजीम और मिसाली मुअल्लम बनकर सामने आए। इस सबक मिसाली मुअल्लम में क्या बातें हुई हैं उसका खुलासा बयान करते हैं। इस सबक में हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं को उजागर किया गया है। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ़ एक अज़ीम नबी थे बल्कि एक मिसाली मुअल्लम भी थे। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू, किरदार, अंदाज़े तालीम और सीरत से हमें सबक मिलता है कि एक सच्चा मुअल्लिम कैसा होता है। इस सबक में ये भी बताया गया है कि आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवालात के जवाबात किस तरह दिए और सहाबाए किराम को किस नरमी और हिकमत से तालीम दी। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम और अज़ीज़ तलबा, मैं यहाँ पे सहाबाए किराम के बारे में आपको बताता चलूँ कि सहाबी हम किसे कहते हैं। सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिस शख्स ने इस्लाम कबूल करके बहैसियत मुसलमान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो और फिर वो ईमान ही की हालत में फ़ौत हुआ हो, उसे सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं। हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें सीखना चाहिए कि एक अच्छा मुअल्लिम वही होता है जो इल्म के साथ साथ किरदार से भी सिखाए, नरमी, सच्चाई और हिकमत के साथ रहनुमाई करे। आप
خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہر معلم کے لیے مثالی نمونہ ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیم کے اصول آج بھی مؤثر ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم میں ایک خاص بات یہ تھی کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو نہایت صاف اور واضح ہوتی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختصر اور جامع بات کرتے، الفاظ کم مگر پر اثر ہوتے۔ مثلاً آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین علم وہ ہے جو نفع بخش ہو۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لہجے میں محبت اور دل سوزی ہوتی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میٹھی باتیں کرتے جو دل پر اثر کرتی اور سننے والا عمل کے لیے تیار ہو جاتا۔ اس سبق میں کچھ تلفظ سبق کے سٹارٹ میں دیے گئے، جیسا کہ اقرا، پہلا لفظ اقرا، وحی کا پہلا لفظ اقرا یعنی پڑھ تھا، جس سے علم کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تعلیم یہ تھا کہ جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوالات اور مثالوں کے ذریعے اپنی بات کو سادہ، مختصر اور مؤثر انداز میں سمجھاتے اور تعلیم دیتے۔ نرمی اور اخلاق، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ طلبہ کے ساتھ نرمی سے پیش آتے، ان کی اصلاح کرتے اور ان کو عمل کی ترغیب دیتے۔ بات چیت کا سلیقہ، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو مختصر، نفع بخش اور جامع ہوتی تھی۔ آپ سچائی، انصاف اور تحمل سے بات کرتے۔ آپ کی تعلیمات میں زبان کی احتیاط، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان کے غلط استعمال سے بچنے کی سخت تاکید فرمائی، کیونکہ زبان سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ سوال و جواب کے انداز، صحابہ کرام آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے اور آپ نرمی اور دانائی سے ان کے سوالات کے جوابات دیتے۔ عمل سے تعلیم، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف کہنے والے نہیں بلکہ خود عمل کر کے دوسروں کو سکھاتے تھے۔ معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، ہم سبق کے ایک پیراگراف کی تشریح کچھ اس طرح سے کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک پیراگراف دیا گیا ہے ٹیکسٹ بک میں کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگردوں کی استعداد کے مطابق تعلیم دیتے۔ تو ہم اس کو کچھ اس طرح سے اس کی تشریح کریں گے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نہایت حکمت اور شفقت پر مبنی تھیں، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ موقع اور حالات کے مطابق بات فرماتے تاکہ بات سمجھنا آسان ہو جائے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی ذہنی استعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو تعلیم دیتے۔
تاکہ ہر فرد اپنی سمجھ کے مطابق نیکی سیکھ سکے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا انداز بہت مشفقانہ اور محبت بھرا ہوتا تھا، جس سے سننے والا دل سے متاثر ہوتا۔ آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچیدہ الفاظ سے گریز کرتے اور سادہ زبان استعمال فرماتے تاکہ ہر عمر اور علم رکھنے والا انسان بات کو آسانی سے سمجھ سکے۔ آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ لوگوں کو نیکی کی طرف مائل کرتے، ان میں شوق پیدا کرتے اور ان کے دلوں میں نیکی کے لیے محبت پیدا کرتے۔ اگر کوئی غلطی کر بیٹھتا تو آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرمندہ کرنے کی بجائے نرمی سے اصلاح فرماتے۔ آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا مقصد معاشرے کو فائدہ پہنچانا تھا، اسی لیے آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کے لیے نفع مند بننے کی ترغیب دیتے۔ یہ تمام خصوصیات آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مثالی معلم بناتی ہیں جس سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ اس سبق کی مشق میں کچھ نئے الفاظ دیے گئے ہیں اور ان الفاظ کے ہم نے معنی کو سمجھنا ہے۔ اور اس میں پہلا لفظ ہے وحی، یعنی اللہ کا پیغام۔ اقرا کا معنی ہے پڑھ، مختصر چھوٹا، نفع بخش فائدہ مند، حکمت دانائی، مراد حدیث رسول ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معلم علم سکھانے والا، استاد، تشبیہ ایک چیز کو دوسری چیز جیسا بیان کرنا، مثلا شہد جیسا میٹھا، یا اس کو ہم کہتے ہیں مشابہت دینا۔ اور غیب چھپی ہوئی چیز، غیبت کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں بری بات کرنا۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان الفاظ کے متضاد الفاظ کون سے ہیں۔ جیسے کالم الف جو ہے اس میں الفاظ دیے گئے ہیں اور کالم بے جو ہے اس میں متضاد الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو علم جہالت، سچ جھوٹ، روشنی اندھیرا، خوبصورتی بدصورتی، نرمی سختی۔ اسی طرح مشق میں اس کے سیکنڈ کویسچن میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں اور ان کو فکروں کے اندر خالی جگہ کے طور پہ ہم نے پر کرنا ہے، فل کرنا ہے۔ اس میں الف جز ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ایسی بات نہ کرتے جس سے دوسرے بندے کو تکلیف پہنچے۔ بہترین علم وہ ہے جو نفع بخش ہو۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کا آئینہ ہے۔ اس کا دال جز ہے، یہ زبان زیادہ سے زیادہ خطرناک ہے۔ اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لہجے میں محبت اور دل سوزی ہوتی۔ اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ کچھ سوالات دیے گئے ہیں اور ان کے مختصر جواب لکھنے ہیں۔ جیسے اس کا پہلا الف جز ہے خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ اس کا جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا اور ہماری نسل میں سے بھی۔ سیکنڈ کویسچن ہے حضور نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کی خاص بات کیا تھی؟
آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو مختصر، جامع اور نفع بخش ہوتی تھی۔ نیکسٹ کویسچن ہے، حضور نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو سمجھانے کے لیے کون کون سے طریقے اختیار فرماتے؟ کم از کم 3 طریقے بتائیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال، مثال اور عملی نمونہ پیش کر کے سمجھاتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کو بات سمجھانے کے لیے کون سا خاص طریقہ اختیار فرماتے؟ تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوالات کے ذریعے، مثالوں کے ذریعے اور عملی نمونہ پیش کر کے اپنی بات سمجھاتے تھے۔ اور یہاں پر اگر ہمیں یہ کویسچن پوچھا جائے کہ آپ دوسروں کو سمجھانے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کریں گے، تو میں مثال، نرمی اور سوال کے انداز سے دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اور کروں گا۔ نیکسٹ کویسچن ہے، حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی خوبی کیا تھی؟ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی خوبی سچائی اور عدل تھا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کس انداز سے دی؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم نرمی، دانائی اور مختصر انداز سے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا سوال کیا گیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیرات دینے کی حد کے بارے میں سوال کیا۔ نیکسٹ کویسچن ہے، زبان کے غلط استعمال سے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ زبان کے غلط استعمال سے لوگوں کو تکلیف اور فساد پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے کیا سیکھنا چاہیے؟ ہمیں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے سچائی، نرمی، معافی اور عمل سیکھنے کو ملتا ہے اور وہ سیکھنا چاہیے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، آؤ مل کر کریں بات اور کچھ نیا سیکھیں۔ اور ٹیکسٹ بک میں یہ سوال دیا گیا کہ گروہوں میں حضور نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا کوئی واقعہ اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ایسی بات نہیں کرتے تھے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے اور اسے غصہ آئے۔ ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے تھے۔ کھانے کا انداز مناسب نہیں تھا، کبھی ہاتھ پلیٹ کے ایک حصے پر پڑتا اور کبھی دوسرے حصے پر۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو فرمایا، جب تم کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنی طرف سے کھایا کرو۔ اور ایک بار ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میرے لیے کون سی چیز سب سے زیادہ خطرناک ہے؟ آپ خاتم النبیین
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا یہ زبان سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ گفتگو میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اگر ہم بری باتیں کریں گے تو اس سے ہمیں دنیا میں بھی نقصان پہنچے گا اور آخرت میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب ہم ایکسرسائز کے نیکسٹ سوال کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے لفظوں کے کھیل۔ اس میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں اور ان کو ہم نے جملوں میں بنانا ہے۔ جیسے ایک لفظ ہے معلم، تو اس کی ہم نے صفت لکھنی ہے۔ تو الفاظ کے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ معلم ہمیں سچائی اور علم سکھاتا ہے، اور اسی طرح ہم سچائی دیکھیں تو سچائی ایمان کی پہچان ہے۔ نرمی سے بات کرنا سنت ہے۔ تعلیم ہر مسلمان پر فرض ہے۔ زبان کا اچھا استعمال ادب کی نشانی ہے۔ اسی طرح لفظوں کے کھیل میں جیسے شیر کے اوپر سے 3 نقطے ہٹا دیے جائیں تو لفظ سیر بنتا ہے، اور پل کے نیچے سے 2 نقطے ہٹائیں تو بل لفظ بنتا ہے۔ جال کے نیچے سے 1 نقطہ ہٹا دیں تو حال بنتا ہے۔ تو یہ کچھ الفاظ تھے جن میں لفظوں کا کھیل جو ہے وہ ہم بچوں کو سکھا سکتے ہیں۔ نیکسٹ ایکسرسائز میں کویشچن ہے قواعد سیکھیں، اور قواعد سیکھیں اس میں اسم نکرہ اور اسم معرفہ کی بات کی گئی ہے۔ تو کچھ الفاظ دیے گئے ہیں اور ان الفاظ میں ہم نے فرق واضح کرنا ہے کہ کون سے اس میں نکرہ ہے اور کون سے اس میں معرفہ ہیں۔ جیسے لڑکا کھیل رہا ہے تو اس فقرے میں لڑکا اس میں نکرہ ہے۔ کتاب بہترین دوست ہے تو اس میں کتاب اس میں نکرہ ہم کہیں گے۔ اور اس میں معرفہ کی بات کریں جیسے روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، تو اس فقرے کے اندر قرآن مجید ایک خاص کتاب کا نام ہے، تو اس کو ہم اس میں معرفہ کہیں گے۔ اسی طرح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں پیدا ہوئے، تو ہم اس میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور کراچی یہ دونوں الفاظ جو ہیں اس فقرے کے اندر اس میں معرفہ کہلاتے ہیں۔ معزز اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، نیکسٹ کویشچن جو ہے اس میں ایک عبارت دی گئی ہے، اس میں درست لفظ اور ختمہ ہم نے لگانا ہے۔ مین جہاں پہ فقرہ مکمل ہو رہا ہوگا وہاں پہ ہم نے ختمہ یا فل سٹاپ کا نشان جو ہم وہاں پہ لگائیں گے، جیسا کہ اس پیراگراف میں اس کے پہلے فقرے میں لکھا ہوا ہے حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف آخری نبی تھے، یہاں پہ فقرہ ختم نہیں ہو رہا اور یہاں پہ ہم نہیں لگائیں گے کیونکہ آگے لفظ لکھا ہو بلکہ ایک مثالی معلم بھی تھے، تو یہاں پہ یہ فقرہ مکمل ہو رہا ہے تو ہم ایک ختمہ کا نشان جو وہ لگا دیں گے، فل سٹاپ جو ہے۔ اسی طرح ہم اس پیراگراف کو پڑھ کر نیچے کچھ سوالات دیے گئے ہیں ان کے جوابات بھی دیں گے، جو کہ ہم اس سے پہلے آلریڈی کویشچن آنسر سیشن میں آنسر دے چکے ہیں۔ جیسے اس کے پہلا سوال ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمایاں صفات کیا تھیں؟ لوگ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس لقب سے پکارتے تھے؟ تو یہ آلریڈی میں بتا چکا ہوں کہ صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ نیکسٹ اس کا حصہ جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ کچھ نیا لکھیں۔
تو اس میں خط کے بارے میں ہمیں گائیڈ کیا گیا ہے کہ خط ایک دوسرے کو پیغام اور خیالات پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے خود کو عادی ملاقات بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے خط کو عادی ملاقات بھی کہا جاتا ہے۔ خط لکھنے کے لیے باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے صفحے کے انتہائی دائیں طرف مقام اور اس کے نیچے تاریخ لکھیں گے ہم۔ نئی سطر میں مکتوب علیہ جس کو خط لکھا جا رہا ہوتا ہے، مناسب الفاظ میں اس کو مخاطب کرتے ہیں، السلام علیکم لکھتے ہیں، اور خط کا نفس مضمون مکمل ہونے پر انتہائی بائیں طرف اپنا نام لکھیں گے۔ مثال کے طور پر اپنے بھائی کے نام خط لکھتے ہیں تو ہم یوں لکھیں گے، جیسا کہ اس میں خط لکھنے کا نمونہ جو ہے اس میں سب سے پہلے ایڈریس لکھا گیا ہے، پھر تاریخ بتائی گئی ہے، پھر مخاطب کیا گیا ہے، اور پھر السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی اللہ کے فضل سے خیریت سے ہوں۔ میں آپ کو بہت یاد کرتا ہوں۔ سکول میں پڑھائی اچھی جا رہی ہے؟ آپ نے چھٹیاں کیسے گزاری؟ اپنا خیال رکھنا۔ اور آخر میں اللہ حافظ، آپ کا دوست علی۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے جس کے ذریعے ہم خط جو ہے وہ لکھتے ہیں اور اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، اس کے بعد نیکسٹ کویشچن ہے، آؤ کریں کام۔ اس میں ان شخصیات کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے ساتھ کیا رشتہ تھا۔ تو کالم اے میں دیا گیا ہے حضرت عبد المطلب، حضرت عبداللہ، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان شخصیات سے کیا تعلق تھا۔ تو حضرت عبد المطلب، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم تھے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے۔ عزیز طلبہ اور محترم اساتذہ کرام، اس سے پہلے ہم نے خط کے بارے میں پڑھا، انڈرسٹینڈ کیا۔ اس ایکسرسائز کے لاسٹ میں یہ انڈرسٹینڈنگ دی گئی ہے، لاسٹ کویشچن نمبر 8 میں، کہ خط لکھنے کا طریقہ تفصیل سے سکھائیں، بچوں سے خط لکھوائیں، خط کے ساتھ ساتھ ای میل لکھنے اور بھیجنے کا طریقہ بھی سمجھائیں۔ متن میں سے کوئی ایک پیراگراف بچوں کو املا کروائیں۔
بعد میں ہر بچے کا املا چیک کریں، غلطی کی اصلاح کریں۔ تو ہم نے اس کے مطابق ایک خط لکھنے کا نمونہ جو ہے وہ آپ کی ٹیکسٹ بک میں بھی دیا گیا ہے، اور اسی سے ریلیٹڈ جیسا کہ پیج نمبر 19 پر ٹیکسٹ بک میں اس کا فارمیٹ دیا گیا ہے، اور اس کے اندر بھی خط لکھنے کا طریقہ بتایا گیا، اور یہاں پہ بھی آپ کو گائیڈ لائنز دی گئی ہیں۔ امید کرتا ہوں اس کے ساتھ آپ نے سبق جو آپ نے پڑھا، سنا اور انڈرسٹینڈ کیا، یہ ایک انتہائی بابرکت موضوع تھا جس میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے کہ آپ کیسے مثالی معلم ہیں، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں۔ بہت وضاحت کے ساتھ ہم نے اس کو پڑھا اور آپ کو انڈرسٹینڈ ہوا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔